बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस समवन कन्फ्यूज़ हिम। अगर आप किसी को कायल नहीं कर सकते तो उसे कन्फ्यूज़ ज़रूर कर दें। मेरा ख्याल है कि चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही साहब के साथ यही किया है। वो उनको अभी तक कन्विंस तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको कन्फ्यूज़ ज़रूर कर दिया है। एक दिन में दूसरी मुलाकात, पहले भी मुलाकात हो चुकी है। उनको ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है परवेज़ इलाही साहब को कि परवेज़ इलाही साहब, आपका तो सारी उम्र ये फ़लसफ़ा रहा है कि हमने उनके साथ चलना है, जिधर वो जाएंगे उधर चलना है। तो ये ज़िद क्यों कर बैठे हैं आप? क्या हो गया है इस दफ़ा? जैसे मामला चलते रहे हैं वैसे ही चलने दें, और इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। इसके अलावा आपकी सियासत भी ख़त्म है, आपके बच्चे भी ग्रो नहीं कर सकते। आपका बेटा देखे ना, बाहर जाके बैठा हुआ है। आपका बेटा वापस नहीं आ पाएगा, उसके केसेस ख़त्म नहीं होंगे, आपके केसेस भी ख़त्म नहीं होंगे। तो रहना तो इसी मुल्क में है ना जी। ये इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि जिनके साथ मिलकर हमेशा चलते रहे हैं, उन्हीं के साथ हमेशा आगे भी मिलकर चलना पड़ेगा। ये सारी बातें परवेज़ इलाही साहब से चौधरी शुजात की तरफ से कही गई हैं, और परवेज़ इलाही साहब सोर्सेज ये बताते हैं कि ये सारी बातें सुनकर खामोश हो गए, इनकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं जी, मेरी तरफ से जवाब है, आप घर जाएं, मैं ये नहीं मानता। लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली परवेज़ इलाही साहब ने, और बॉल जो है वो डाल दी है मोनिस इलाही के कोर्ट में कि अच्छा, मोनिस से मशवरा करेंगे, मोनिस देखते हैं कि क्या कहता है। अब मोनिस इलाही जो है वो अड़े हुए हैं। अब उनकी अनहा का मसला है। मोनिस का मसला यह है कि अगर वो आ जाते हैं तो एक तो उनका सियासी मुस्तकबिल को बड़ा धचका लगेगा, जैसा कि वो समझते थे। उन्होंने ही बेसिकली परवेज़ इलाही को इसरार करके ज्वाइन करवाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब वो कैसे पीछे हट जाएं? फिर एक पश्तों में कहते हैं कज़न्स जेलसी, यानी उसको पश्तों में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उसका तर्जुमा ये बनता है कि कज़न्स की आपस में जो जेलसी होती है उसका कोई मुतबादल नहीं होता। तो फिर जो कज़न्स का आपस का मसला है, अब ये वापस आ जाते हैं तो चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी जो दूसरे हैं बाकी इनके जो भाई हैं, वो कज़न्स हैं, वो फिर ताने मारेंगे और कहेंगे देखा बड़े तुम अलहदा गए थे, आए हो कि नहीं आए हो वापस। इन तमाम चीज़ों की वजह से मोनिस इलाही मान नहीं रहे, मोनिस इलाही की वजह से परवेज़ इलाही नहीं मान रहे। तो एक डेडलॉक सा पैदा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पर जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि परवेज़ इलाही अब करीब आ गए हैं चौधरी शुजात की बात मानने के, और ऐन मुमकिन है कि वो अपने बेटे को कन्विंस कर लें या कन्विंस किए बगैर ही हाँ कर दें। कन्विंस किए बगैर हाँ करना इतना आसान नहीं दिखाई देता, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो अपने बेटे मोनिस इलाही को कन्विंस कर लें और चौधरी शुजात के साथ वापस जा मिलें, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वापस जा मिलें। इस बात का इम्कान मुझे अब दिखाई देने लगा है। मुझे लग रहा है कि परवेज़ इलाही हथियार डालने के काफ़ी करीब आ गए हैं, और शायद उनके रेजिस्टेंस ज़्यादा देर तक ना चल सके। ये मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बार बार मुलाकात करने का मतलब यही है कि कुछ चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं और उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें परवेज़ इलाही फिर शराइत पेश कर रहे होंगे, वो चौधरी शुजात फिर आगे बातचीत करके वापस बता रहे होंगे। कुछ इस किस्म की चीज़ सूरत हाल जो है वो दिखाई देती है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई में एक्टिव हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और एक तो इलेक्शंस के हवाले से बातचीत हो रही है। ज़राए ये बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान एक तनाव की कैफियत पैदा हो चुकी है, और ये तनाव इस बात पर है कि नवाज शरीफ समझते हैं कि इलेक्शन कुछ दिन आगे भी ले जाए जा सकते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने चूंकि कल इस पर तफसील से बात कर दी थी, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि आज भी सोर्सेज से ये बात पता चली है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो नहीं मान रहे, और वो अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होने चाहिए। उधर नून लीग यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर एक शदीद कन्फ्यूजन मौजूद है। कुछ लोग इस बात के हामी हैं कि हाँ, इलेक्शन वक्त पर हो जाने चाहिए, और कुछ लोग इस बात के हामी हैं कि इलेक्शन को आगे ले जाना चाहिए। जो लोग मानते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, उनके पास मजमूई तौर पर दो दलाइल हैं। एक, वो ये समझते हैं कि आइन और कानून की रोशनी में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, वरना बड़ा मसला होगा और आइंदा हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, वो ये समझते हैं कि अगर वक्त दिया गया तो ये जो आज इमरान खान मुश्किल में है, तो इस सूरत हाल से हम हो सकता है एक साल के बाद इतना फ़ायदा ना उठा सकें, और हो सकता है कि इमरान खान एक साल बाद बेहतर पोजीशन में आ जाए
تو بہتر یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی بالکل ختم ہوئی ہے تو آج ہی الیکشن کرا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اس لیے نون لیگ کے اندر بھی کنفیوژن موجود ہے. لیکن نون لیگ جو آصف زرداری کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے تو سورسز یہ بتاتے ہیں کہ آصف زرداری بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر یا زیادہ سے زیادہ نومبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے. اور اس کی وجوہات آپ کو معلوم ہے, کیونکہ اس وقت آصف زرداری کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اور نون لیگ کی آپس کی جو چپخلش ہے یا پنجاب کے اندر ان کی آپس میں ایک مقابلے بازی ہے, اس کا فائدہ پیپلز پارٹی اٹھائے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو 2028 میں ذہن بنایا ہوا تھا کہ بلاول وزیر اعظم بنے گا, تو اب ایک فیئر چانس بن رہا ہے بلاول کا, تو کیوں نہ اس چانس کو اویل کیا جائے. تو اس لیے آصف زرداری اس بات پر ڈٹ گئے ہیں. دوسری بات جو نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ایک مرتبہ پھر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب ایک دم نعرہ لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اقتدار میں آ کر ہم مہنگائی ختم کریں گے. اس وقت موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار لوگ نواز شریف کی پارٹی کو سمجھتے ہیں, اسحاق ڈار کو سمجھتے ہیں, شہباز شریف, مریم نواز, ان سب کو مہنگائی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اس وقت. اور لوگ اتنا پریشان ہیں مہنگائی سے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں تھوڑے تھوڑے اضافے کے ساتھ بڑھی ہیں, اور مزدور کی آمدن بڑھی نہیں ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو 10% بھی تنخواہیں نہیں بڑھیں. یہ سرکاری میں اگر آپ نے 35% بڑھا بھی دی ہیں تو بھی وہ مہنگائی کو میچ نہیں کر رہی. لیکن سرکاری لوگ کتنے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا 35% تنخواہیں بڑھی ہیں؟ نہیں بڑھی. تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, جو 10% تنخواہوں میں اضافے, اور بعض اوقات بعض جگہوں پر وہ 10% بھی نہیں ہوا. تو ایسے صورتحال میں جو لوگ پریشان ہیں وہ کسی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم جب آئیں گے تو ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. لوگ 5 سوال پوچھ رہے ہیں اس وقت نواز شریف سے. جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آ کر مہنگائی کو ختم کریں گے تو لوگ 5 سوال پوچھتے ہیں. ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیسے کریں گے, کیا آپ کے پاس فارمولا کیا ہے, پلان کیا ہے, کیسے مہنگائی ختم کریں گے؟ پلان تو آپ کے پاس کوئی ہے نہیں. اگر کوئی پلان ہوتا تو ظاہر ہے آپ اس کو بتاتے کہ پلان کیا ہے. تو کوئی پلان نہیں ہے مہنگائی ختم کرنے کا. اسحاق ڈار کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, نواز شریف کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو لوگوں کا سوال ہے کیسے ختم کریں گے. دوسرا سوال ہے کہ کون کرے گا. کیا اسحاق ڈار کریں گے؟ اسحاق ڈار اگر کر سکتے ہوتے تو پہلے کر لیتے. اسحاق ڈار نے پہلے کیوں نہیں کیا, اب کیوں نہیں کیا؟ تو اسحاق ڈار کیسے کریں گے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اب کیوں نہیں کر رہے, مطلب وہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کون کرے گا. اسحاق ڈار تو نہیں کر سکتے, اور پھر اب کیوں نہیں کر رہے؟ اگر کر سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں کر رہے؟ اور پھر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ خزانے میں پیسے کہاں سے آئیں گے. خزانے میں پیسے جانے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں, آنے کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دے رہے. اوورسیز پاکستانی بائک آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو جن کی مجبوری ہے اپنے پیچھے فیملی کو پیسے بھیجنا, وہ تو بھیج رہے ہیں. لیکن جو انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں, جو پیسے پاکستان میں لا کے پراپرٹیاں خریدنا چاہتے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگ, کینیڈا, امریکہ, یو کے میں بیٹھے ہوئے لوگ, وہ بالکل پاکستان میں پیسے بھیجنے سے قاصر ہیں, یا انکاری ہیں, یا ان کا دل ہی نہیں مان رہا, یا وہ راضی اپنے آپ کو نہیں کر پا رہے, یا اعتماد نہیں کر رہے. تو ان لوگوں کو آپ کیسے جو ہے وہ پاکستان میں پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ سوال ہے. اور پھر یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے جان کر کیسے چھڑائیں گے اور کب چھڑائیں گے, کیونکہ جب تک آپ آئی ایم ایف کے شکنجے میں رہیں گے آپ کے اوپر آئی ایم ایف کی قدغنیں رہیں گی اور ٹیکسز کا بھرمار رہے گی, مہنگائی تو اور بڑھے گی. آئندہ بھی یہ $3 ارب کا جو پیکج ہے یہ صرف بیل آؤٹ پیکج ہے, یہ آپ کی جو اکانومی ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں پھر آپ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط بھی مانیں گے, مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ تو نواز شریف صاحب ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو مہنگائی کم کر دیں گے. فارمولا ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, ایک چیز آج بڑی اور دردناک ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ صحت کارڈ کے حوالے سے دل کے مریضوں کا علاج بند کر دیا ہے. اب اس پر آج ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے اور عامر میر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. ایک تو عامر میر صاحب نون لیگ کے ترجمان بنے ہوئے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو نواز شریف نے پروگرام شروع کیا تھا صحت کارڈ, اور بھائی نواز شریف نے شروع کیا تھا تو لوگوں کو بینیفٹ کیوں نہیں کر رہے تھے, لوگوں کو فائدہ تب کیوں ہوا جب عمران خان یہ پروگرام لے کر آیا. ہر گھر میں اس کا بینیفیشری موجود ہے, ہر خاندان میں بینیفیشری موجود ہے, اور یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جس سے ہر خاندان نے نہ صرف فائدہ اٹھایا, عمران خان کو دعائیں دیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم علاج کرا کے نکلتے ہیں تو ہسپتال والے ہمیں روک کر $1000 ٹیکسی کا کرایہ بھی دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا کرایہ ہے ٹیکسی کا آپ نے گھر جانے کے لیے. تو یہ ایک ایسا انقلابی پروگرام تھا. تبھی تو مریم نواز نے کہا تھا کہ اگر صحت کارڈ بند کر دیں تو عمران خان کے پلے ہے کیا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے پلے کم از کم صحت کارڈ تو ہے, یہ تو ہے کم از کم. یہی وجہ ہے کہ اس پر نظریں تو تب سے جمی ہوئی تھیں صحت کارڈ پر, جب سے یہ حکومت آئی تھی تبھی تو آتے ہی
مریم نواز نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ صحت کارڈ بند کر دیں انکل، لیکن پھر وہ بند نہیں ہو سکا تھا. اب وہ انہوں نے یہ کیا، اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس پہ فلٹر لگایا ہے کہ اس کو ہر شخص فائدہ نہ اٹھائے بلکہ صرف غربا فائدہ اٹھائیں. تو آپ دیکھیں اس پروگرام کی افادیت کو تو ختم کر دیا، اور اس کی جو ایک وہ تھی کیا کہنا چاہیے کہ ایک سگنیفیکنس تھی، اور اس سے جو اس کا جو طریقہ کار کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا تو وہ تو ختم کر دیا. اب آپ نے پھر لگا دیا لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے جس نے اگر کوئی باہر کا ٹریول کیا ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے، جس کو 50,000 بجلی کا بل آ گیا ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. تو بھائی اگر کسی نے ٹریول کر ہی لیا ہے غلطی سے، کوئی عمرہ کرایا جا کے، تو اب آپ وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی امیر آدمی ہو گیا ہے. اور پھر اتنا مہنگا علاج، اگر کوئی اپنی زندگی کا نظام کو پہیہ چلا بھی رہا ہے تو یہ اپنے دل کا علاج کرانے میں وہ بیچارہ لٹ جاتا ہے. تو اس پر یہ فلٹر لگا دینا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی پھر بھی ڈیزرو کرتا ہے تو وہ فلاں جگہ پر اپلائی کرے گا. لیکن آپ نے لائنوں میں لگا دیا لوگوں کو کہ وہ جائیں سائن کرائیں اور جو ہے وہ اپنی کوالیفیکیشن شو کریں پھر لیں. تو یہ بڑا ظلم کیا گیا ہے. اس پر عامر میر صاحب کہتے ہیں کہ صحت کارڈ کے نام پر لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. یعنی انشورنس کمپنیاں اتنی پاگل ہیں کہ وہ جعلی جو ہے وہ انشورنس کروا رہی ہیں، اور جعلی طریقے سے انشورنس کمپنیاں تو اتنی مین میخ نکالتے ہیں کہ جو اگر کوئی کوالیفائی کرتا بھی ہے اس میں بھی کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی پیسے دینے پڑے. تو انشورنس کمپنیوں کو جو ہے وہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ارب پتی لوگ بن گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ اتنے سٹنٹ ڈالے گئے کہ ملک میں سٹنٹ ختم ہو گئے. عامر میر صاحب فرماتے ہیں اگر بھائی ملک میں سٹنٹ ختم ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ واقعی ڈالے گئے. اگر تو یہ بات درست ہے اس کا مطلب وہ ڈالے گئے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو 3 سال انتظار کرتے ہیں، آج بھی پی آئی سی میں لوگ 3 سال انتظار کرتے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل میں چلے جائیں تو دل کے مریض کے بچے کے آپریشن کی ڈیٹ 4 سال بعد کی ملتی ہے سرکاری ہاسپٹل میں، کہ 4 سال بعد بچے کے دل کا آپریشن کیا جائے گا. باری 4 سال بعد آتی ہے، اتنا رش ہے. تو آپ نے پھر لوگوں کو کیوں میں لگا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے سٹنٹ ڈالے گئے کہ ملک سے سٹنٹ ختم ہو گئے. اور بھائی یہ تو پازیٹیو بات ہے کہ اتنے لوگوں کا علاج ہو گیا. آپ یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ لوگوں کو جن کو ضرورت نہیں بھی تھی ان کو بھی ڈال دیا. اتنے لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ لوگ کراس چیک کرتے ہیں، کاؤنٹر چیک کرتے ہیں، مختلف ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، پھر سٹنٹ ڈلواتے ہیں. اور یہاں تو ڈاکٹر کہتا ہے سٹنٹ ڈلواؤ تو کوئی تیار نہیں ہوتا سٹنٹ ڈلوانے کے لیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ فضول کی ایک پریس کانفرنس تھی اور فضول کے جواز پیش کیے گئے ہیں. آخری بات یہ کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بیان دے کے مشکل میں آ گئے ہیں عمران خان کے خلاف. میں نے آپ کو کافی دن پہلے بتا دیا تھا، حج پہ آنے سے بھی پہلے بتا دیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں تحریک انصاف وہ چھوڑیں گے، لیکن وہ استحکام پارٹی میں نہیں جائیں گے، وہ اپنا گروپ بنائیں گے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اپنی پارٹی بھی نہیں اپنا گروپ بنائیں گے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب مشکل میں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن جیت نہیں سکیں گے، نوشہرہ کی سیٹ نہیں جیت سکیں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، فلاں سیٹ نہیں جیت سکیں گے. تو اب وہ عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف دے کر بیسیکلی اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں پائے گا. اس وقت جو حالات ہیں دیکھیں، مجھے یہاں پر راستے میں لوگ روک کے پوچھتے ہیں کہ کیا بنے گا پاکستان کا، کیا بنے گا، کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، عمران خان کب واپس آئے گا. تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں، نہ صرف سعودی عرب میں جو رہتے ہیں بلکہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سب کے دل سے آپ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو نکال نہیں سکے. اور خیبر پختونخوا میں تو یہ بہت ہی مشکل ہے. پرویز خٹک صاحب غلط راستے پر ہیں، غلط سیاسی راستے پر ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران خان کا ساتھ ضرور دیں، بھائی ان کی اپنی چوائس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو جڑے رہنا چاہیے، بھائی ان کی اپنی چوائس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ میرا تجزیہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.